अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम अल्लाह की रहमत से अगला जो मखरज है उसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर लें इससे पहले। हमने जो अब तक पढ़ा या जाना वो ये था कि मखारिज जो है उनके 5 मेजर एरियाज़ हैं, 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला था अल हलक़ जो हमने पढ़ा, फिर शफ़तान हमने कवर कर लिया, और आज हम इंशाअल्लाह अल लिसान जो है इस मखरज को पढ़ेंगे। फिर रह जाता है क़ैशूम और अल जौफ़ जो इंशाअल्लाह बाद में हम पढ़ लेंगे। जी, इस इमेज में देखें मखारिज अल हरूफ जो है, तो इसमें हमने शफ़तान को देखा था पहले। ये 4 जो हरूफ हैं इनको हमने कवर कर लिया, मीम बा वाव और फ़ा जो शफ़तान का हिस्सा है। फिर हमने हरूफ हलक़ी इसको पढ़ा, तो इसमें हमने कवर किए हैं 6 हरूफ। 6 हरूफ है ना इसमें, कौन से हैं ये देखें, हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो अल लिसान है, ये वाला सारा हिस्सा जितने भी यहाँ इसमें हैं ये हम पढ़ेंगे। ये सारे हरूफ जो हैं वो लिसान से अदा होते हैं। चलें शुरू करते हैं लिसान वाले मखरज को पढ़ना। लिसान कहते हैं ज़बान को, ज़बान के हिस्से को, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, द टंग। अरबिक अल्फ़ाबेट्स में से ना ज़्यादातर हरूफ लिसान से ही, ज़बान से ही निकलते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये लिसान को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, मखारिज थे 5 मेजर एरियाज़, तो उसमें से एक है टंग, और उसमें हम फर्दर उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 हिस्सों में। अब पहला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वो है अक्सा अल लिसान, अक्सा अल लिसान या अक्सा अल लिसान। तो ये हिस्सा है, ये वाला अक्सा अल लिसान, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, या फिर इसको उर्दू में ज़बान की जड़ या आखिरी हिस्सा कहेंगे। ठीक, तो आगे है उसके बाद वसतुल लिसान। वसतुल लिसान जो आपको इधर ओवल शेप में नज़र आ रहा है ना, ये वाला वसतुल लिसान है, मिडल ऑफ द टंग या ज़बान का दरमियाना हिस्सा, और वो ये है। ठीक है, तो ये है वसतुल लिसान, द मिडल ऑफ द टंग। फिर आगे है तीसरा हमारा है हाफतुल लिसान। तो इसको मैं पर्पल में ही कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये है हाफतुल लिसान, और इसको इंग्लिश में कहेंगे द एज ऑफ द टंग या द साइड्स ऑफ द टंग। तो यहाँ पर जो पर्पल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये सारा कुछ ही द एजेस ऑफ द टंग है, द साइड्स ऑफ द टंग या एज ऑफ द टंग। ठीक है, फिर आखिरी में है तरफुल लिसान, और ये इंग्लिश में इसको द टिप ऑफ द टंग कहा जाएगा, द टिप ऑफ द टंग, ये वाला। ठीक है, और इसमें ज़बान के इमेज पर ये जो हिस्सा है ये सारा द टिप ऑफ द टंग कहलाएगा। ठीक है, ज़बान की नोक इसको कहेंगे, और ये जो साइड्स हैं वो ज़बान के किनारे। ठीक हो गया, समझ गए ये। एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि अल लिसान से अदा होने वाले हरूफ जितने भी हैं उनके मखरज को डिफ़ाइन करते वक्त 2 पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा। एक पॉइंट तो ज़ाहिर है ज़बान का कोई ना कोई हिस्सा होगा, अक्सा, वसत, हाफा या तरफुल लिसान से, और दूसरा पॉइंट जो आपने मेंशन करना है वो उसके बिलमुकाबिल हिस्सा होगा जिससे ज़बान टकराती है। इन 2 पॉइंट्स को मेंशन करना ज़रूरी होता है। आज हम अक्सा लिसान को पढ़ेंगे। अक्सा लिसान द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग है। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, ये वाला है। अक्सा का माना होता है दूर,
اور اقصا اللسان سے مراد زبان کا وہ آخری حصہ جو منہ سے بہت دور ہو. The farthest or the deepest part of the tongue which is far away from the mouth. یہ والا، یہ حصہ جو ہے نا یہ بہت دور ہے منہ سے، تو اس کو اقصا اللسان کہتے ہیں. اب اس کے بالمقابل نا، اس کے بالمقابل حصہ یعنی اس کا اپوزٹ جو حصہ ہے یہ ڈیپسٹ پارٹ ہے، اور اس کا اپوزٹ حصہ یہ پورا حصہ جہاں یہ زبان ٹکرائے گی وہ منہ کا تالو ہے. دس از کالڈ the roof of the mouth. the roof of the mouth یا تالو کے اس حصے کو دو سب ڈویژنز میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے سخت حصہ اور ایک ہے نرم حصہ، جیسے کہ امیج میں اسکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں اس حصے کو جو سخت والا حصہ ہے. یہ والا ہارڈ پیلٹ ہے، یہ اوپر جو دانتوں کے طرف ہے نا یہ ہارڈ پیلٹ ہے، اور اس کے نیچے یہ سافٹ پیلٹ ہے جو بالکل ایپیگلوٹس کے قریب ہے. یہ والا دیکھیں یہ حصہ، تو یہ سافٹ پیلٹ آف دا روف آف دا ماؤتھ ہے. نرم حصہ ہے تالو کا، منہ کے تالو کا. تو جب زبان کی جڑ اس نرم یا سخت حصے کو، اس نرم حصے کو زبان کی جڑ یا تو یہاں لگے گی یا پھر یہاں لگے گی. جب یہ نرم یا سخت حصے کو ٹکراتی ہے زبان تو اقصا لسان سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ ہے کیف اور قاف. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ چلیں پہلے اب قاف کا مخرج کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. زبان کی جڑ اور اس کے بالمقابل تالو کے نرم حصے سے قاف نکلتا ہے. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے، اور اس میں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے pronounced from the root of the tongue یعنی deepest part of the tongue and the soft palate. When we touch the root of the tongue on the soft palate then we make قاف letter sound. اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. یعنی جب ہم زبان، یہ والا زبان کا آخری حصہ ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ کو نا اٹھا کر اوپر ایپیگلوٹس کے بالکل پاس ٹکرائیں گے، یہ یہاں ٹکرائے گی زبان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے قاف صحیح ادا ہوتا ہے. قاف is pronounced correctly when the deepest part of the tongue hits the soft palate of the roof of the mouth close to the epiglottis. Got it? دوسری اہم بات، آپ کو ہیوی لیٹرز یاد ہے کون سے ہیں؟ فرسٹ لیسن میں موٹے حروف کا ذکر ہوا تھا نا، موٹے اور باریک کا. تو یہ کون سے ہیں موٹے حروف؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف. تو قاف موٹا حرف ہے، ہیوی لیٹر ہے، تو اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. قاف is one of the heavy letters so it will always be read heavy with full mouth. اب اس کی ایگزامپلس دیکھیں، اس کو پریکٹس کریں. اق، اق، اق. کیا لگ رہی ہے آپ کی زبان تالو کو؟ وہ ایپیگلوٹس کا حصہ جو ہے نا وہاں پر نرم حصے کو تالو کا اس کو ہٹ کرنا چاہیے، ٹکرانا چاہیے، لگنا چاہیے. اق، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اور تھوڑی سی دیکھتے ہیں. اقبل، اقترب، اقتلو. چلیں اس کو اب کاف کا مخرج دیکھتے ہیں. قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے سخت حصے سے نکلتا ہے. زبان کی جڑ، جی یہ ہے زبان کی جڑ، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے. تالو کا سخت حصہ دوسرا پوائنٹ جس پر زبان ٹکرائے گی. یہ آپ کو جو وائبریشن نظر آ رہی ہے نا، یہ دیکھیں یہ وائبریشن، تو یہ اس حصے سے، ٹھیک ہے، زبان کا ڈیپسٹ پارٹ ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پر جہاں پر آپ کو وائبریشن نظر آ رہی ہے نا
یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اب کاف کا مخرج، کاف زبان کی جڑ اور اس کے بالمقابل تالو کے سخت حصے سے نکلتا ہے۔ 2 پوائنٹس مینشن کرنے ہیں نا، تو یہ ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے، زبان کی جڑ، اور یہ کہاں پر لگے گی؟ تالو کا سخت حصہ جو ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر جس پر زبان ٹکراتی ہے۔ انگلش میں بھی اس کو مینشن کیا ہوا ہے، لیکن اٹس pronounced from the root of the tongue and the hard palate. When we touch the root of the tongue on the hard palate, then we make kaf letter sound. So when the deepest part of the tongue strikes the hard palate of the roof of the mouth, just above and opposite to it, then this is the articulation point of kaf. ٹھیک ہے، تو ایگزامپلس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں اسکرین پر جو ایگزامپلس ہیں، زبر زیر پیش کے ساتھ کا، کی، کو، اور اس کے ایگزامپلس جو ورڈز میں ہیں، مرکبات میں، کاف مفتوح سے کتبہ زبر کے ساتھ، مقصور کتابن، مضموم پیش کے ساتھ کتیبہ۔ پھر ہے ساکن کاف، اس سے پہلے زبر مفتوح، تکتمون، اکرامن، شکرن، اک، اک، اک۔ اب آپ خود چیک کریں، اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ نے اس مخرج کو صحیح کیا ہے یا نہیں۔ اب ہم کچھ کامن مسٹیکس کو جانیں گے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاف کے ساتھ زیادہ غلطیاں نہیں ہوتی، بس چند ایک سے اس کی آواز موٹی نکلتی ہے یا پھر اس کو خا میں تبدیل کر دیتے ہیں، خا کی طرح پڑھنے لگتے ہیں۔ مثلاً جو موٹا پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ جو لفظ ہے آپ کو نظر جا رہا ہے، کانا، اس کو نا کانا، کانا پڑھ دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کاف موٹا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے الیکا، یہ بھی موٹا کر دینا، اس کو الیکا پڑھنا، تو یہ موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ اس کو باریک پڑھنا چاہیے، جیسے ہم کا یوز کرتے ہیں نا اردو میں، اسی طرح اس کا، اس کا، جس کا، تو اس کو اس کا تو نہیں پڑھ رہے نا، تو اس کو باریک ہی رکھیں۔ پھر کچھ لوگ اس کی آواز کو خا میں بدل دیتے ہیں، مثلاً جو یہاں پر لفظ ہے بیچ والا، کلی، اللہ کلی شیء قدیر، یہ کتنی دفعہ آتا ہے نا قرآن میں، تو یہ کلی کو خلی پڑھ دینا، تو خا میں اس کو بدل کر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کاف باریک حرف ہے، اس کو موٹا نہ کریں، اور قاف یا خا سے بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مخرج بھی ڈیفرنٹ ہے نا، الگ ہے، اور یہ ہیوی لیٹر بھی نہیں ہے۔ مین مسئلہ قاف کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسپیشلی اپنے اردو بولنے والوں میں۔ قالا کیو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی جو اسپیلنگ ادھر ہے دیکھیں، یہ کیو کے ساتھ قالا، یہ بہت دفعہ آتا ہے قرآن میں، تو اس کو کے ایچ لگا کے خا کے ساتھ پڑھنا، یہ خالا پڑھ دینا، یہ غلط ہے۔ یہ پھر کاف کے ساتھ کالا رنگ جو ہے وہ پڑھنا، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیو کے ساتھ قالا ہی پڑھیں۔ اور ویسے عرب جو ہے نا، وہ اپنی ماں کی بہن کو خالہ ہی کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، تو یہ لفظ یوز ہوتا ہے قرآن میں۔ تو قالا کی جگہ اگر آپ خالہ پڑھیں گے تو پھر آپ آنٹ کے معنوں میں اس کو پروناؤنس کریں گے۔ اور یہ کالا بھی نہیں ہے، یہ جو سیاہ رنگ ہے نا، بلیک رنگ، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قاف موٹا حرف ہے اور کیو کی طرح ساؤنڈ کرے گا۔ اگر آپ کی زبان تالو کے اس نرم حصے کے بجائے، ٹھیک ہے، زبان کہاں پر لگنی چاہیے؟ یہاں پر جو نرم حصہ ہے تالو کا، وہاں پر ٹکرانا چاہیے۔ اگر اس کے بجائے اس کے نیچے حلق کے حصے کو لگے گی تو خا کا مخرج آپ وہاں پر لگائیں گے زبان کو، اور یہ حروف حلقے میں سے بھی ہے، تو زبان کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، تو خراش کے ساتھ ہی یہ خا کی آواز نکلے گی۔
دیکھیں خا کا مخرج ہے نا جو بالکل قاف کے بالکل نیچے ہے، دونوں قاف اور قا موٹے حروف میں سے ہیں، تو یہ ایزلی انٹرچینج ہو جاتے ہیں، تو اس کو نوٹ کریں اور اس کو اوائڈ کریں۔ پھر دوسرا اگزامپل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قریبن۔ قریبن جو ہے یہ والا، اس کو بھی کیو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قریب، ٹھیک ہے، اس کو کے ایچ لگا کے قریب، خا کے مخرج کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں۔ یہ بہت ہی بالکل قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ بھی قریب ہے۔ اگر آپ نیچے کی طرف زبان کو لے جائیں گے تو خا پروناؤنس کر دیں گے، اگر تھوڑا سا اوپر لیں گے تو پھر کاف پروناؤنس ہو جائے گا، تو اس کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو ہے، لیکن میں نے اس کو یہاں پر نہیں لکھا، تو وہ قرآن ہے۔ قرآن، تو یہ قاف پیش، قاف را پیش قر، تو اس کو قرآن پڑھنا تو یہ بھی غلط ہے، تو اس کو قاف سے پڑھنا چاہیے۔ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کریں۔ اق 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 اق، زبان کو اٹھا کے نا وہ پیچھے جہاں پر ایپیگلوٹس ہے اپنا، تو وہاں پر تھوڑا سا اس کو ٹکرائیں تو پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس پریکٹس کی بات ہے، آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو پرفیکشن حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں جتنا کچھ ہم نے ابھی پڑھا۔ دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ کے لحاظ سے اقصی اللسان ہے یہ، اور اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، کیف اور قاف۔ تو اس کی ڈفرینسز دیکھیں، اس کو میں نے یہاں پر پوائنٹ وائز نوٹ کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان دونوں کے مخارج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب زبان کی جڑ ہارڈ پیلٹ مطلب تالو کے سخت حصے کو لگے گی تو پھر کیف ادا ہوگا، اور یہی زبان کی جڑ جب نرم حصے کو تالو کے لگے گی تو پھر قاف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ the deepest part of the tongue touches the hard palate, then calf is articulated, and when the deepest part of the tongue touches the soft palate, then qaf is exited from this point، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، جو کیف ہے نا وہ لائٹ لیٹر ہے، باریک ہے، اس کو پر نہیں پڑھا جائے گا، بہت ہی باریک اس کو رکھنا ہے۔ اور جو قاف ہے وہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے، فل ماؤتھ اس کو پڑھنا چاہیے، یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ ایک اور ڈفرینس جو ہے ان دونوں میں، کیف اور قاف میں، وہ جب وہ ساکن ہو کے آتے ہیں نا تو اس میں نظر آتا ہے۔ جب کیف ساکن ہوتا ہے تو پھر اس کے مخرج کو ریلیز کرنے کے لیے جب ہم چھوڑتے ہیں اس مخرج کو تو پھر ہوا کو جاری کرنا چاہیے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ہمارے پاس لفظ ہے لکا، تو اگر آپ اس پہ رکتے ہیں تو پھر اس کو لک لک، دیکھیں آواز ہوا کی آ رہی ہے نا آخر میں، تو یہ ضروری ہے کرنا تاکہ وہ مخرج چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ریلیز کرنے کے لیے۔ with ساکن کیف ایئر فلوز آؤٹ ٹو ریلیز دا مخرج، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل الیک، الیکا اگر ہے تو الیک، یا پھر اولائک، یا کبھی کبھار یہ تو اوریجنلی ساکن بھی ہو کے آتا ہے، تب بھی آپ نے ہوا کو جاری رکھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں when قاف is ساکن، تو اس میں یہ ہے کہ the مخرج is cut off by bouncing the sound called قلقلہ۔ تو قاف ساکن پر آپ جب رکیں گے یا پھر اگر اوریجنل سکون کے ساتھ بھی ہو تو پھر آپ نے اس کی آواز کو ٹکرانا ہے، باؤنس کر کے اس کو پروناؤنس کریں گے۔ جیسے لفظ ہے اقترب، اقترب، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ اقبل۔ پھر پیش کے ساتھ اگر ہو، ایگزامپل اقتلو، اق 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 اق، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ باؤنس یا ایکو والی آواز آئے گی تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ قاف ساکن ہو کے آتا ہے when قاف is ساکن the مخرج is cut off by bouncing the sound and this bouncing is called قلقلہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک اقصی اللسان، اور اس کی ہم نے ڈیٹیلز پڑھی ہیں الحمدللہ۔ کلاس میں اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نیا مخرج لے کر۔ یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔